बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर बाज़ कुव्वतों की ये कोशिश रही कि इमरान खान को माजी बईद का किस्सा बना दें, लेकिन वो भूल गए कि इमरान खान पाकिस्तान का हाल भी है और मुस्तकबिल भी। मुल्क के अंदर ज़िमनी इंतखाब का मेला लग गया। 17 जुलाई को इस बात का फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत किसकी होगी। मुल्क के अंदर पाकिस्तान के ताकतवर हलके कहां पर स्टैंड करते हैं, इलेक्शन कमीशन का क्या मौकिफ रहेगा, किसके साथ इलेक्शन कमीशन खड़ा होगा, धांधली किस तरह की जाएगी, सियासी जमातों का मुस्तकबिल, इमरान खान के मुल्क के अंदर जो तहरीक चल रही है इसके मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ है और कितना का जोर लगाया जाएगा इमरान खान की आवाज को दबाने के लिए। 17 जुलाई को इसका फैसला हो जाएगा। खान साहब इस वक्त अवाम के दरमियान में मौजूद हैं और अवाम में उतरने का बुनियादी मकसद यह था कि पंजाब का जो महाज है इसे खाली नहीं छोड़ना, अवाम के दरमियान जाना है और 20 नशिस्तें जिन पर शब खून मारा गया और इनकी हुकूमत को पंजाब में गिराया गया, अब वक्त आ गया है कि इनसे ये नशिस्तें वापस ली जाएं। व्यूअर्स, आपको खबर देते चले कि इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान के पंजाब में मुख्तलिफ हलकों की, उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपर हैंड है। अवाम गम गुस्से का इजहार कर रही है और इसकी बुनियादी वजह इस इंपोर्टेड हुकूमत के वो इक़दाम थे जो इन्होंने अपने लिए किए, अपनी चोरियां बचाने के लिए, लेकिन ये भूल गए कि इक़्तिदार में तो आ जाएंगे, हुकूमत तो मिल जाएगी किसी के साथ साजबाज करके, लेकिन प्रोजेक्ट चलाना कैसे है। यानी जो अटैक किया गया पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर और जिस प्रोजेक्ट के तहत इनको लॉन्च किया गया, इसकी कामयाबी किस तरह मुमकिन बनाई जाएगी। खान साहब अवाम के दरमियान मौजूद और ये एक सपोर्ट मिल रही है उनके बयानिए को। दूसरी तरफ नून लीग के साथ हुकूमत भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, पाकिस्तान के ताकतवर हलके भी सपोर्ट का इजहार जरूर करते हैं क्योंकि माजी में उनके बयानात ये आ गए कि हुकूमत कोई भी होगी हम उसके साथ खड़े होंगे। तो लिहाजा इस बयान के तनाजुर में आपको देखना चाहिए कि पाकिस्तान के ताकतवर हलके इस वक्त कहां पर खड़े हैं। व्यूअर्स, खान साहब हर जो कंस्टिट्यूंसी है, हलका जहां पर इंतखाब हो रहा है वहां पर जा रहे हैं और एक हैरत अंगेज तौर पर यह हैरत पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए है, ये सरप्राइज पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत के लिए है कि जो सपोर्ट मुहैया की गई, अवाम की जो सपोर्ट नजर आ रही है अवाम की, इससे पहले किसी भी जमात को जो इक़्तिदार से अलग कर दी जाए, इतनी बड़ी सपोर्ट हमें तारीख में नहीं नजर आई। खान साहब ने 2 जलसों से खिताब किया, कहूटा में और फिर खुशाब के अंदर, और कुछ अहम बातें कही और कुछ खबरें हैं मेरे पास इस हवाले से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। खान साहब ने आज जो जुमला कहा कि एक नामालूम नंबर से धमकियां दी जाती हैं, व्यूअर्स याद रखिएगा कि ये नामालूम नंबर ऑपरेट कैसे करते हैं, ये पूरी हिस्ट्री में आपके सामने रखता हूं और फिर कुछ नामालूम नंबर, मालूम चेहरे बर्तानिया से बैठकर कैसे ऑपरेट करते हैं, हॉलैंड से बैठकर कैसे ऑपरेट करते हैं, डेनमार्क से बैठकर ऑपरेट कैसे इनसे करवाया जाता है। अमेरिका में कुछ लोग किसी का बयानी आगे बढ़ाने के लिए एक शेल के अंदर मौजूद हैं, इसकी कहानी भी आपके सामने रखते हैं और कुछ खबर भी इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि एक नामालूम नंबर होता है। पाकिस्तान के अंदर शायद ये फैसिलिटी मुयसर नहीं है और पाकिस्तान के अंदर अगर आप चाहें भी तो अपनी शनाख्त को छुपा नहीं सकते। वो लोग जो बरतानिया में रहते हैं, अमेरिका में या कहीं और पे रहते हैं, तो ये ऑप्शन दिया जाता है। प्राइवेसी एक क्लॉ है जिसके ऊपर अमल करने के लिए और एक आज़ादी दी जाती है तमाम लोगों को कि वो अपनी शनाख्त को अगर किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहते तो वो नहीं कर सकते, और अगर वो चाहें तो उस नंबर पे अननोन लिखकर, यानी आइडेंटिफिकेशन जो है उस नंबर को हाइड करके किसी से कॉल कर सकते हैं। अब इस नंबर को पाकिस्तान में किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां की सिम्स पाकिस्तान में ऑपरेट की जा सकती हैं इंटरनेशनल रोमिंग के जरिए। आप अफगानिस्तान की सिम को पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं और हमने माजी में बहुत सारे ऐसे दहशतगर्दी के वाकयात भी देखे जिसमें जो सिम्स थी या वो भारत की थी या वो अफगानिस्तान की थी। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो साउथ अफ्रीका से ऑपरेट किए जाते हैं और इन सिम्स को के जरिए आपने दुनिया में कहीं पे भी कोई पैगाम देना हो तो आप दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो आप दुबई से बैठकर ऑपरेट करते हैं, लेकिन धमकी और किसी को अगर आपने थ्रेट करना हो तो वो पाकिस्तान में इन नंबरों के जरिए थ्रेट किया जा सकता है।
اور اس کا ریکارڈ کہیں پر بھی موجود نہیں ہوتا۔ خان صاحب نے انہی لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور اسی نیٹ ورک کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایسے نمبرز جہاں سے انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یعنی جو معلوم ہے سب کو کہ دھمکیاں دینے والا کون ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے، بظاہر یہ پریٹینڈ کیا جا رہا ہے ان نمبروں کو کے ذریعے کہ وہ نامعلوم ہے، لیکن ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ قوم جاگ چکی ہے اور انہیں معلوم ہے کہ یہ نامعلوم کون ہے۔ دوسری طرف ان حلقوں میں جو سپورٹ عمران خان صاحب کو مل رہی ہے، یہ سپورٹ کسی جماعت کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے۔ بہت سارے حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے اور باقاعدہ طور پر ایک انجینئرنگ کی جا رہی ہے اس الیکشن کو جیتنے کے لیے، اور جس محاذ کے اوپر جو ان کی کوششیں ہیں جہاں سے انہیں فائدہ ہو سکتا ہے، ہمیں یہ کوششیں وہاں پر نظر آئیں گی۔ خان صاحب نے کچھ پیغامات بھی دیے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، اور وہ کیا تھے؟ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل سے بات ہوئی تو ایک ہی موقف ہوگا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور ملک کا دشمن مضبوط کرنا ہے۔ نیوٹرلز کو کمزور کرنے کا مطلب ہے دشمن کو مضبوط کرنا ہے۔ میں نے کون سی ریڈ لائن کراس کی، اور اس کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے تو تبھی ملک اس سیاسی بحران سے آگے نکل سکتا ہے۔ حکومت بنے گی تو معیشت چلے گی، ان حکمرانوں سے تو کوئی بات کرنے کو بھی تیار نہیں۔ ضمنی انتخاب میں دھاندلی کی تو یہ ملک کا اور نقصان کریں گے، مجھے کیا ہے، میں تو اور انتظار کر لوں گا، نقصان ملک کا ہوگا۔ دیکھیں، یاد رکھیں یہ جو بات انہوں نے کہی کہ کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی طرف چین اس لیے دیکھتا ہے کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا اور ایک بڑی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر لگی ہوئی ہے، ان کا مستقبل پاکستان کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہاں پر اگر امریکی انوالومنٹ ہوگی تو یقیناً انہیں نظر آئے گا، اور اس پر تشویش کا اظہار بھی متعدد بار کر چکی ہے جب سے یہ حکومت آئی، اور کنسرنز شو کیے گئے پاکستان کی اس موجودہ حکومت کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف نے آتے ہی بہت سارے بیانات دیے کہ ہم سعودی عرب جائیں گے، ہم ترکی جائیں گے، لیکن ریزلٹس آپ کو نہیں ملے۔ بھارت کی طرف سے جو ایک ریزسٹنس تھا اور پاکستان میں حکومت جس طرح تبدیلی ہوئی، وہاں پر شہنائیاں بجائی گئی اور خوشی کا اظہار کیا گیا، اور چائنا نے اپنی اس تشویش کو، اس کنسرن کو شو بھی کیا، اور پھر جب امریکہ IMF نے قرضہ دینے کی بات کی تو پھر مجبوری بن گئی چین کی کہ انہوں نے بھی اپنے جو کمرشل بینکس تھے ایک کنسورشیم بنایا 3-4 بینکوں کا، اور پھر وہاں سے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر پاکستان کو قرضہ جاری کیا۔ جو ہماری حکومتیں جھوٹ بولتی ہیں کہ چین نے ہمیں قرضہ دیا، وہاں کے بینکوں نے، پرائیویٹ بینکوں نے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آپ کو قرضہ دیا ہے، اور یہ کمرشل بینکس ہیں۔ اس سے پہلے چین خود قرضہ دیا کرتا تھا، یعنی چین کی حکومت قرضہ دیتی تھی ٹرمز کے اوپر، بہت ہی جو نرم ٹرمز تھی، سافٹ ٹرمز کے اوپر یہ قرضہ دیا جاتا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے اس حکومت کے اوپر، کیونکہ انسرٹنٹی پائی جاتی ہے۔ انسرٹنٹی یہ ہے کہ حکومت کتنے دن رہے گی، اور یہ سوال عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر اگر آپ نے لانگ ٹرم فیصلے کرنے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ حکومتوں کو چلنے دیں۔ جب لانگ ٹرم فیصلے نہیں ہوں گے، ایک انسرٹنٹی پائی جائے گی، تو باہر کی دنیا آپ سے کسی صورت بھی، کوئی بھی آپ کسی قسم کا تعاون نہیں کرے گی، اور پھر آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ نے میاں منشا کی وہ بات سنی ہو جس پر جو ایک پروگرام میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ آپ جو روز ہم سے پیسے لینے آ جاتے ہیں، غالباً وہ صدر سعودی عرب کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، تو ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم ایک انویسٹمنٹ کر دیں پاکستان کے اندر، اور پھر آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ہمارا بھی ہو جائے گا۔ تو یہ پیسے مانگنے والی جو بات ہے اس کو سائڈ پہ رکھا جائے۔ سعودی عرب سے کس قسم کی امداد آئی پوری قوم کے سامنے ہے، اور کس طرح پاکستان کی اس امپورٹڈ حکومت کی سبکی ہوئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ پچھلے 4 سے 5 روز میں اگر آپ پاکستان کے میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور یہ آئی اوپنر ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، خصوصاً نون لیگ کے لیے، کہ ملک کا وزیر اعظم اس کی خبر نہیں لگ رہی۔ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر جو ہیڈ لائنز ہیں وہ کون بنا رہا ہے؟ وہ عمران خان بنا رہا ہے۔ تو اس لیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان ہی حال ہے اور عمران خان ہی مستقبل ہے، یہ وہ سرپرائز ہے
جو خان صاحب نے تمام لوگوں کو دیا، یہ جو کنسورشیم بنا ہوا ہے پاکستان کے طاقتور حلقے، پاکستان کی 13-14 سیاسی جماعتیں، اور انہوں نے کوشش کی جو سرمایہ کار طبقہ تھا اس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے، زیادہ تر یہ کمپنی نہیں چلے گی، اور اس کے نتائج آپ کو وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیاسی قیمت ادا کی، وہ سیاسی قیمت اب انہیں دینا پڑے گی، اور 17 تاریخ کو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آئندہ جو ہمارے ملک کا سیاسی موسم ہے اس کی نوعیت کیا ہوگی، اور اس حوالے سے کچھ اہم فیصلے بھی اس وقت کیے جا رہے ہیں۔ ویئرز آپ کو بتاتے چلیں کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان چوروں سے کبھی اتحاد نہیں کروں گا، چاہے اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے، جو بات کرنا چاہتا ہے دروازے کھلے ہیں، کوئی لڑائی نہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں، کسی بیرونی اور اندرونی طاقت کے ذریعے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہیں۔ اب اس حوالے سے میں آپ کو بات بتاؤں، ایک خیال یہ پایا جاتا ہے کہ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک الائنس بناتے، چونکہ ان کا قدرتی جو الائنس ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بنتا ہے۔ نون لیگ کے اوپر آپ نے بہت سارے مقدمات اور جو کیسز بنے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا کردار تھا، ان کو پرسیو کروانا۔ پاناما سے اگر آپ شروع کریں تو درخواست گزار تحریک انصاف عمران خان صاحب خود تھے، اور پھر ایک نون لیگ کے ساتھ اتحاد کسی صورت نہیں بن سکتا، یعنی دشمنی تو چلے گی لیکن سیاسی دشمنی تو چلے گی لیکن اتحاد نہیں بنے گا۔ یہ خیال کا اظہار متعدد دفعہ عمران خان کے ارد گرد لوگوں نے یہ کیا کہ آپ کا نیچرل الائنس پاکستان پیپلز پارٹی سے بنتا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو دونوں جماعتیں مل جائیں تو پھر کیا ہوگا کہ نون لیگ کا ہمیشہ کے لیے پنجاب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ خان صاحب کو اس حوالے سے جو میری اطلاعات ہیں منانے کی کوشش بھی کی گئی ماضی کے اندر کہ آپ زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور اگر آپ آصف علی زرداری کی سیاست کو دیکھیں تو یہ پروجیکٹ پہلے سے چل رہا تھا کہ کسی طرح ان دونوں جماعتوں کو ملایا جائے اور نون لیگ کو ہمیشہ کے لیے پنجاب سے ختم کروا دیا جائے۔ اور زرداری صاحب کا اس الائنس میں آنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر ان کی سیٹوں میں اضافہ ہو، جہاں پر 7 سیٹیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر یہ 7 سے 23 ہو جائیں، 30 ہو جائیں، 40 ہو جائیں، تو پھر وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ اگر 7 سیٹوں کے ساتھ وہ پنجاب کے اندر ایک بہترین نیگوشیشنز کر سکتے ہیں تو جسٹ امیجن کہ جب آپ کے 23 یا 30 سیٹیں ہوں گی تو پھر آپ کی کیا پوزیشن بن جائے گی، اور یہ موقع وہ سمجھتے تھے کہ ہے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ریوائیول کا، لیکن بات نہیں بنی۔ مرکز میں شہباز شریف کی حکومت کو بنانا پڑا، اور اب اگر آپ نے دیکھا ہو سیاسی منظرنامے پر شہباز شریف بالکل لاپتہ ہیں، خبروں میں بھی ان کی کوئی خبر آپ کو نہیں ملے گی۔ عمران خان کی خبریں آپ ہر وقت ٹیلی ویژن سکرینز پر سنتے ہیں، عمران خان کے خطابات کو سنتے ہیں، اور دوسری طرف جو لاپتہ ہیں وہ پیپلز پارٹی والے ہیں۔ بہت ہی خاموشی کے ساتھ گیم ڈالی جا رہی ہے، یعنی جتنی بھی مزاحمت ہوگی، جتنا بھی گند اور جتنی بھی تنقید ہے وہ نون لیگ کے حصے میں آ رہی ہے۔ اسی لیے شیخ رشید نے یہ بات کہی تھی کہ جناب یہ ان کا بھی جو ہے وہ ٹھکانہ کر لیا گیا ہے، اور ان کے خلاف بھی ایک سازش کی جا رہی ہے جو انہیں معلوم نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر زبردست قسم کے تحفظات آہستہ آہستہ باہر آ رہے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کی وطن واپسی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف ان کا کیس صحیح طرح پریزنٹ نہیں کر رہے، اس لیے شاید نواز شریف نے اسحاق ڈار کو پاکستان بھیجنے کے لیے، اور پھر یہ جو خبریں آنا شروع ہو گئی، بلکہ انہوں نے خود بھی کنفرم کیا کہ وہ پاکستان چلے جائیں گے۔ ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں بھیرے کی یہ ویڈیو ہے، اور احسن اقبال صاحب جن کو عوام نے روکا اور وہاں پر چور چور کے نعرے لگائے۔ پاکستان سے باہر نواز شریف کا نکلنا مشکل تھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب کا نکلنا مشکل تھا، اور جتنی بھی لیگی قیادت تھی جب بھی کہیں جاتی ہے تو لوگ ان کا راستہ روکتے ہیں، پھر ان پہ لیبل لگا دیا جاتا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں جو روکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑا زبردست قسم کا سین بھی ہوا عابد شیر علی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ کے اندر، جو کچھ ہوا وہ آپ کو یاد ہے۔ یہ اب پاکستان کے مناظر ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور صاحب تھے جنہیں میریٹ ہوٹل کے اندر روکا گیا، اور جب وہ بلکہ انہوں نے تشدد کیا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنے حلقوں میں جائیں گے تو آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ یہ سلوک کیا جائے گا۔ اب ایک فیملی نے جب دیکھا کہ احسن اقبال صاحب برگر کے شوقین وہاں پہ رکے ہیں تو ان سے رہا نہیں گیا۔ یہ پبلک سینٹیمنٹ ہے کہ عوام جہاں بھی ان لوگوں کو دیکھتی ہے، امپورٹڈ حکومت کے لوگوں کو، تو پھر یہ پکارتی ہے، چور چور کا نعرہ اب عام ہو جائے گا پاکستان کے اندر۔ یہ وہ تبدیلی ہے۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ عمران خان ختم ہو جائے گا،
عمران خان کا بیانیہ ختم ہو جائے گا. آج آنکھیں کھول کے دیکھ لو کہ وہ لوگ جو اس حکومت پر مسلط کیے گئے, بٹھائے گئے, ان کے ساتھ پاکستان کی عوام کیا سلوک کر رہی ہے. اور انٹرسٹنگلی اس ویڈیو کے اندر صرف لوگ جن کی عمر جو تھی, خواتین بڑی عمر کی, وہ نہیں تھی, بلکہ بچوں نے بھی کہا, بچے بھی چور چور کہتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں. تو یہ پاکستان کی عوام ہے جس نے یہ پیغام دیا امپورٹڈ حکومت کو. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب یہ وہی صاحب ہیں جو اس سے پہلے پاکستان کی عوام کو ایک چائے کی پیالی کم کرنے کا کہہ رہے تھے, اور یہ وہی تھے جو کہتے ہیں کہ ہمیں معاشی ایک بدحالی کی طرف عمران خان دھکیل کے چلا گیا. یہ وہی احسن اقبال ہے جو قوم کو مشورے دے رہے تھے کہ چائے کم پئیں, تو لیکن خود شوق رکھتے ہیں برگر کھانے کا, اور برگر کھانے کی آج انہیں ایک قیمت ادا کرنا پڑی. ویورز, یہ عام آدمی کی آواز ہے, یہ عام لوگوں کی آواز ہے, یہ ان لوگوں کی آواز ہے جو تھک چکے ہیں. اب آپ اندازہ کریں, کوئی نون لیگ کا اٹھے گا اور کہے گا کہ جناب دیکھیں کہ جان کی ویڈیو بنائی گئی, جب دیکھا کہ احسن اقبال وہاں پر آیا تو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ کیا. ارے پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں, خدا کا خوف کھائیں اور آنکھیں کھولیں. یہ پاکستان کی عوام آپ کا گریبان پکڑ رہی ہے نعرے لگا کر, جو آپ کو پابند سلاسل نہیں کر سکتے, جیل میں دھکیل نہیں سکتے. ان کے پاس یہی طریقہ ہے کہ جہاں سے آپ گزریں گے نعرہ لگے گا چور چور کا. اور یہ ایک عملی طور پر ہم نے ایک جگہ تو دیکھا ہے, لیکن اب آپ کو یہ مناظر پاکستان میں جہاں جہاں یہ نون لیگ کے لوگ جائیں گے آپ کو یہی مناظر دیکھنے کو ملیں گے, اور اب اس کا کوئی راستہ جو ہے نہیں روک سکتا. فواد چوہدری صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کو برقع پہن کے نکلنا چاہیے, جس طرح ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ حکومتیں جب عوام ان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے, دنیا کی یہ تاریخ ہے, تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا. اس فیملی کو میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اگر کوئی جانتا ہو کہ یہ فیملی کون تھی تو ہم یقیناً ان کے خیالات بھی آپ تک پہنچائیں گے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے اندر مریم نواز کے جلسوں کا باقاعدہ شیڈول جاری کر دیا گیا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اور جو پنجاب کا محاذ ہے, اس سے جیتنے کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ دھاندلی کروائیں, دھاندلی کریں. الیکشن کمیشن کی اہلیہ کو آپ نے ایک نیا عہدہ دے دیا, اس کا بھی کوئی حساب لے. اور پاکستان کے اندر ہمیشہ سے نوازش کا جو سلسلہ ہے, نوازنے کا جو سلسلہ ہے, یہ نون لیگ نے اس کی ریت ڈالی. اور بہت سارے ایسے صحافی موجود ہیں جنہیں گاڑیاں آفر کی گئی, اور بہت سارے ایسے جنرلز موجود ہیں جنہیں مرسیڈیز بطور تحفہ گھر میں بھیجی گئی, لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. تو یہ رشوت کا بازار, اور رشوت جس طرح دینی ہے, اس کی بنیادی روح رواں ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ سے رہی. اور پھر دوسری جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ ملک کے اندر میرے پاس انفارمیشن موجود ہے, انفارمیشن کے مطابق بہت سارے صحافیوں کو پاکستان کے اندر حج کروانے کے لیے باقاعدہ رابطے کیے گئے کہ آپ کو ہم حج کرواتے ہیں. میں نے کہیں پہ دیکھا بھی ہے کہ کچھ صحافی گئے بھی ہیں حج کرنے. اب یہ پتہ کرنا پڑے گا, فتویٰ لینا پڑے گا کسی عالم سے, عالم دین سے, کہ کیا ایسے حج ہوتا ہے جو اپنی کمائی سے آپ نہیں کرتے, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور آپ اس کے راستے میں حج کرتے ہیں, اور حج ہر اس شخص پہ فرض ہے, تو کیا کسی دوسرے کے پیسے سے, ریاست کے پیسے سے کیا حج ہو سکتا ہے, یا کسی دوسرے کی دعوت پر حج ہو سکتا ہے؟ اس پر یقیناً جو علماء کرام ہیں وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں, لیکن ایک بڑا سوال موجود ہے. انٹرسٹنگلی پاکستان کے اندر آوازوں کو دبایا جا رہا ہے ان نون نمبروں سے, اور کچھ ایسی آوازیں ہیں جو ہمیں سب معلوم ہے کہ کون چاہتے ہیں کہ نواز کو دبا دیا جائے. عمران ریاض خان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا, اور پھر جیل بھیجنا کیا تھا کہ عمران ریاض پر ایک اور مقدمہ نکالا گیا لاہور میں. سی آئی کوتوالی لے کر آتی ہے, اور سی آئی کوتوالی کے بعد اب دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا. عمران ریاض خان کو روکنے کا بنیادی مقصد کیا ہے ویورز؟ بہت سارے لوگ عمران ریاض خان کو فالو کرتے ہیں. میں ان کے چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا, تقریباً 3 ملین کے قریب لوگ سبسکرائبرز ہیں دنیا بھر میں. پاکستان میں زیادہ تعداد ان کی ہے سبسکرائبرز کی, اور پاکستان کے اندر لوگ زیادہ
इमरान रियाज खान को देखते हैं, जो इनकी व्यूअरशिप है वो आम आदमी की व्यूअरशिप है, वो आम आदमी जिसे हमेशा पाकिस्तान की कुछ ताकतें बेवकूफ़ बनाती हैं इलेक्शन के नाम के ऊपर, और जो व्यूअरशिप जिसको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन के अंदर, ये वो व्यूअरशिप है। अब वो उठ खड़ी हुई है। जब इमरान रियाज खान बात करता है तो उसका पैगाम उस हलके तक पहुंचता है, उस कैटेगरी तक पहुंचता है जो आम आदमी है, जो रेहड़ीबान है, जो मजदूर है, जो दिहाड़ीदार है, जो इस वक्त इस इम्पोर्टेड हुकूमत का सताया हुआ है। तो जब ये आवाज़ मल्टीप्लाई होगी तो फिर कुछ लोगों को तो तकलीफ होगी कि वो इस आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दें। मेरी आपसे कुछ ही देर पहले अजहर सदीक साहब से बात हुई, CI कोतवाली में रखा गया है और वो अब इमरान रियाज खान से मुलाकात की वो कोशिश कर रहे हैं, और जितनी भी लीगल एड उन्हें लाहौर में मिल सकती है वो उन्हें पहुंचाई जाएगी। और इस हवाले से लाहौर में एक एहतजाज भी हो रहा है जिसका बाकायदा एहतमाम किया गया। कुछ इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, उनकी फैमिली के लोग हैं जो बाकायदा अब सड़कों पर निकल आए हैं, पाकिस्तान की आवाम का साथ चाहते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू फील कि इमरान रियाज ने जो कुछ किया और इसके अगर सबूत मौजूद हैं, जो लोग कहते हैं, तो अदालतों में पेश करें, और अगर आप समझते हैं कि इमरान रियाज खान हक और सच पर है तो आप ज़रूर निकलें और उस एहतजाज का हिस्सा बनें जो इमरान रियाज खान के लिए किया जा रहा है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।